अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड ज़ीरो के साथ मैं हूँ नैयर अली। प्रोग्राम का आगाज़ आज की सबसे अहम खबर से, जो कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी से मुताल्लिक है। वफाकी काबीना ने पंजाब हुकूमत की सिफारिश मंजूर करते हुए TLP पर पाबंदी की मंजूरी दे दी है, जो कि आइन के आर्टिकल 17 के तहत लगाई गई है। वफाकी काबीना को आज वजारत दाखिला की जानिब से TLP पर पाबंदी और पंजाब हुकूमत की पाबंदी के इक़दाम पर ब्रीफिंग दी गई है, और ये भी बताया गया है कि TLP पर जलाओ घेराव, तोड़ फोड़, पुरतशद्दुद एहतजाज और रियासती रेट को चैलेंज करने के इल्ज़ामात हैं। वजारत दाखिला की ब्रीफिंग के बाद वफाकी हुकूमत ने TLP पर पाबंदी लगाते हुए वजारत दाखिला को इस हवाले से मज़ीद कार्रवाई के लिए अहकामात जारी कर दिए हैं। वफाकी काबीना के इस फैसले के बाद 15 रोज़ के अंदर एक रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट पे दायर किया जाएगा, जहां पर अदालत को इस पाबंदी के हवाले से हुकूमत को मुतमईन करना होगा। इस इक़दाम के मुमकिन कानूनी और असरात क्या हो सकते हैं, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिलदैट के सरबरा अहमद बिलाल महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम अहमद बिलाल साहब। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। अहमद साहब, आप इस पाबंदी के फैसले को किस तरह से देख रहे हैं और इसके आपको कानूनी पहलू और कानूनी मुज़मरात क्या दिखाई दे रहे हैं? देखिए, ये जो अभी हाल ही में पुरतशद्दुद वाक़यात हुए हैं और TLP ने एक रैली भी निकाली थी, उसको मनाने की, रोकने की कोशिशें भी हुई, वो कामयाब नहीं हुई, और उसके नतीजे में बहुत से पुलिस वालों को ऊपर भी बहुत तशद्दुद हुआ और इमलाक भी बहुत सी तबाह हुई। तो इसका बज़ाहिर एक जवाज़ तो मौजूद था जी। और फिर को इस तनाज़ुर में भी देखना चाहिए कि 2021 में भी इसी जमात पे इसी कानून के तहत पाबंदी लगी थी, और फिर वो पाबंदी को कुछ महीनों के बाद उनकी यकीन दहानियों को के रोशनी में उनको वापस ले लिया गया था। तो वो यकीन दहानियाँ भी अब ज़ाहिर है कि दोबारा उन्होंने ये किया है, तो उसकी भी वायलेशन हुई है। तो मेरे ख्याल में जवाज़ तो मौजूद था, तो हुकूमत ने उसको इस्तेमाल किया है। उनके पास जो कानून था, मेरी मालूमात की हद तक तो ये एंटी टेररिज्म एक्ट के सेक्शन 11B के तहत ये कार्रवाई हुई है। उसके तहत इन्हें सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेजने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। उसके तहत तो ये है कि इनको अब काबीना से मंजूरी लेनी थी। काबीना ने मंजूरी अगर दे दी है तो अब वजारत दाखिला इसको नोटिफाई कर देगी। अच्छा अहमद साहब, बड़ी दिलचस्प यहाँ पे आप सूरत हाल बता रहे हैं। इससे पहले तो यही होता है कि जब किसी जमात पर पाबंदी लगती है तो वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाती है, और सुप्रीम कोर्ट को फिर मुतमईन करना होता है वफाक को भी और जिस सूबे की बात हो रही है उसको भी। तो क्या इस सारी सूरत हाल में आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है? असल में दो कवानीन हैं जी। एक तो इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 212 है, 212, वो सिर्फ सियासी जमातों के से मखसूस है, और उस पर अगर पाबंदी लगाई जाए तो वो फिर वफाकी हुकूमत एक डेक्लरेशन जारी करती है कि ये मुल्क की सलामती के ख़िलाफ़ काम कर रही है पार्टी, या ये फॉरेन फंडेड है पार्टी। तो वो डेक्लरेशन देने के 15 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भेजना होता है और फाइनल फैसला सुप्रीम कोर्ट को ही करना होता है। ये स्पेसिफिक है पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए। ठीक है। लेकिन जो एंटी टेररिज्म एक्ट है जी। 1997 का, उसका जो सेक्शन 11B है वो सिर्फ सियासी जमातों के लिए नहीं है, वो तमाम तंजीमों के लिए है। तो उसके अंदर सियासी जमातें भी आ जाती हैं। ठीक है। उसके अंदर प्रोसीजर ये है कि वो वफाकी हुकूमत और उसकी वजारत दाखिला अपनी एजेंसियों के थ्रू अगर मालूमात की बुनियाद पर मुतमईन हो कि कोई पार्टी मुल्क की सलामती के ख़िलाफ़ काम कर रही है, कोई तंजीम, तो फिर वो वफाकी काबीना के मंजूरी के बाद उस पर पाबंदी लगा सकते हैं। और उसकी अपील भी, फिर पहली अपील कम अज़ कम वो वजारत दाखिला के सेक्रेटरी को दी जाएगी, और वो उसके ऊपर जब तक फैसला करेंगे फिर वो बाद में कोर्ट में जाने का मरहला आ सकता है। लेकिन ये मामला चूँकि ज़रा निस्बतन आसान है और सादा है, तो हुकूमत ने यही एंटी टेररिज्म एक्ट का ही सहारा लेके पाबंदी लगाई है। यानी अहमद साहब, जो इस वक्त TLP का सिचुएशन है वो ये है कि ये इसको एंटी स्टेट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर देखा जा रहा है, किसी सियासी जमात के तौर पर नहीं देखा जा रहा। लेकिन TLP का तो इतना बड़ा वोट बैंक है, वो एक सियासी जमात है, इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता। जी हाँ, लेकिन ये जो मैंने अर्ज़ किया कि एंटी टेररिज्म एक्ट है, ये ज़रा इसका मफहूम ज़रा वसी तर है। जो इलेक्शंस एक्ट है वो तो सिर्फ सियासी जमातों के लिए है, लेकिन ये जो एंटी टेररिज्म एक्ट है ये तंजीमों के लिए है जिसके अंदर सियासी जमातें भी शामिल हैं। तो इसलिए ये सियासी जमातों पर भी लागू होता है
اور باقی جو سیاسی جماعتیں نہ ہوں ان تنظیموں پہ بھی لاگو ہوتا ہے۔ احمد صاحب، ایک اور جو اس میں پہلو ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب حکومت نے جو پابندی لگائی وہ ٹی ایل پی کو بظاہر نوٹس کیے بغیر لگائی گئی، اب وفاق کی جانب سے بھی ایک بڑا فیصلہ جو ہے وہ پابندی کے حوالے سے ہو گیا ہے، تو کیا اس کا قانونی فائدہ ٹی ایل پی مستقبل میں اٹھا سکتی ہے؟ نہیں، دیکھیے یہ جو پابندی لگی ہے نا جس قانون کے تحت، وہ قانون کے اندر جو پروسیجر ہے وہ حکومت نے فالو کیا ہے۔ پنجاب حکومت تو یہ پابندی لگا بھی نہیں سکتی تھی۔ پنجاب حکومت نے تو یہ سفارش کی وفاقی حکومت کو کہ اس کے اوپر پابندی لگا دی جائے، اور اب وفاقی حکومت نے وہ جو سٹیپس ہیں اس قانون کے مطابق وہ پورے کر کے وزارت داخلہ نے ریویو کیا، پھر اس کے بعد کابینہ میں آ گیا، کابینہ نے یہ فیصلہ کیا ہے، تو انہوں نے تو اس قانون کے تقاضے تو پورے کر دیے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ احمد بلال محبوب صاحب۔ اب ناظرین ہم بڑھیں گے اپنی اگلی سٹوری کی جانب، جو کہ پی ٹی آئی اور آج کے اہم عدالتی فیصلے سے متعلق ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو سلمان اکرم راجہ کی فہرست میں شامل افراد کو عمران خان سے ملاقات کرانے کا حکم دے دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان پر مشتمل بینچ نے عمران خان سے جیل ملاقاتوں کی درخواستوں پر سماعت کے دوران سلمان اکرم راجہ کی جانب سے بتایا گیا کہ 24 مارچ کو اسی لارجر بینچ نے جیل ملاقات کا آرڈر کیا تھا، مگر عدالتی آرڈر پر کسی ایک دن بھی عمل درآمد نہیں ہوا۔ عمران خان کے وکیل کا مزید کہنا تھا کہ عدالتی فیصلے کے مطابق ہم ہر بار نام دیتے ہیں مگر انہیں جانے کی اجازت نہیں ملتی۔ دوسری جانب آج ہی اسلام آباد ہائی کورٹ نے جیل رولز میں قیدیوں کی سیاسی گفتگو پر پابندی کی شق ختم کرنے کا سنگل بینچ کا فیصلہ معطل کر دیا ہے، جس کے بعد قیدیوں کو یہ رعایت دوبارہ حاصل ہو گئی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے جیل ملاقاتوں کی اجازت دینے کا حکم ایک ایسے وقت میں آیا ہے کہ جب آج ہی عمران خان سے ملاقات نہ ہونے پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے اڈیالہ روڈ راولپنڈی پر مختصر احتجاجی دھرنا بھی دیا ہے۔ اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے رکن اور ماہر قانون ابو ذر سلمان نیازی صاحب۔ السلام علیکم ابو ذر سلمان نیازی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ نیازی صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اس پر آپ کی کیا قانونی رائے ہے؟ کیونکہ جیل ملاقاتوں کے حوالے سے تو اسلام آباد ہائی کورٹ پہلے بھی احکامات جاری کرتی رہی ہے، فیصلے آتے رہے ہیں، مگر ملاقاتیں نہیں ہوتی، تو آج کے فیصلے کے بعد آپ کو کوئی امید ہے؟ دیکھیں، ایشو یہ ہے، اس جو فیصلہ ہے آج کا، اس کے دو پہلو ہیں۔ پہلا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک 3 ممبر بینچ نے، جس میں ان کے جو چیف جسٹس ہیں، جو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد چیف جسٹس بنے ہیں، وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو لارجر بینچ کا فیصلہ ہے کہ جو شخص، جن اشخاص کی لسٹ پرووائڈ کی جائے، اور سپرنٹینڈنٹ وہاں پہ موجود تھا اور اس کو ڈائریکشن دی گئی کہ ان لوگوں کو آپ نے ملوانا ہے عمران خان صاحب سے، جو آرڈر ہے کورٹ کا اس کے مطابق۔ لیکن پچھلے جو کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں، خاص کر جب 26ویں آئینی ترمیم آئی ہے اور اس کے بعد سے جو ججز اپوائنٹ ہوئے ہیں، جو اپوائنٹمنٹ سپریم کورٹ میں ہوئی ہیں، کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا ہے، یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ٹرانسفرز ہوئی ہیں، پھر وہاں پہ چیف جسٹس اپوائنٹ ہوا ہے، اس کے نتیجے میں آنے والی جو جوڈیشری ہے وہ حکومت وقت کے لیے اس کی جو سگنیفیکنس ہے وہ ختم ہو چکی ہے، یا وہ ارریلیونٹ ہو گئی ہے اس پبلک کے لیے۔ وہ کیونکہ ان کے جو فیصلے ہیں وہ یا تو کوئی ایس ایچ او لیول کا افسر بھی نہیں مانتا، یا سپرنٹینڈنٹ جو ہے کورٹ میں انڈرٹیکنگ دے کے پھر ملاقات نہیں کرواتا۔ دیکھیں، جوڈیشری کے پاس نہ کوئی اپنی فورس ہوتی ہے، نہ کوئی پولیس ہوتی ہے، نہ کوئی آرمی ہوتی ہے۔ اس کے پاس ایک ہی پاور ہوتی ہے اپنے آرڈرز امپلیمنٹ کرانے کے لیے، وہ ہوتی ہے کنٹیمپٹ پاور۔ اب آج کچھ کنٹیمپٹ کی پٹیشنز بھی لگی ہوئی تھی، لیکن اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ ٹھیک ہے، ایکشن نہیں لیا جاتا، وہاں پر جو ہے وہ جو عدالتیں فیصلے کرتی ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ نیازی صاحب، آج سلمان اکرم راجہ نے عدالت کے سامنے یہ استدعا بھی کی کہ جیل ملاقاتیں نہ کرانے پر سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے خلاف دائر توہین عدالت کی درخواستوں پر سماعت کی جائے، تو کیا آپ کی قانونی رائے میں پہلے یہ توہین عدالت والا معاملہ طے نہیں ہو جانا چاہیے تھا؟ دیکھیں، جب بھی کسی کورٹ کا آرڈر فلاؤٹ ہوتا ہے، اس کو وائلیٹ کیا جاتا ہے، تو توہین عدالت ہو جاتی ہے۔ اور اگر عدالت کو لگے کہ یہ توہین اتنی سنگین ہے
کہ یہ دوبارہ یہ مسٹیک جو ہے، یا مسٹیک تو نہیں ہوگی، بدنیتی سے کی ہوئی جو ایک وائلیشن ہے یہ ریپیٹ ہو سکتی ہے، تو بالکل کورٹ کو اس پہ سزا دینی چاہیے۔ دیکھیں جب تک اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی ایگزیکٹو کی، جس میں یہ جیل کے اور پولیس کے افسران ہیں یا وہ لوگ جو جیل کو کنٹرول کر کے بیٹھے ہیں، آپ اکاؤنٹیبلٹی نہیں کریں گے، ان سے جواب نہیں مانگیں گے، ان کو سزا نہیں دیں گے، تو تب تک اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈرز کی کھلے عام توہین ہوگی۔ اور مجھے سمجھ نہیں آتی، میں تو جن ججز کو جانتا ہوں یا جن کو جانتا تھا جب وکالت سٹارٹ کی تھی، وہ تو ایسی باتوں پہ افسران کو وہیں کھڑا کھڑا جیل بھیج دیتے تھے، لیکن یہاں پہ تو دیکھیں یہ بہت بڑا سوال ہے جو سماجی معاہدہ ہے ہمارا، جس کے تحت ایک سٹیٹ بنتی ہے، ایک جوڈیشری ایگزسٹنس میں آتی ہے، جس نے ایگزیکٹو کی پاورز کو چیک کرنا ہوتا ہے۔ اس سماجی معاہدہ ٹوٹتا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے کہ جوڈیشری ریلیونٹ ہو رہی ہے پبلک کے لیے، لوگوں کو امپریشن یہ جا رہا ہے کہ اس کے آرڈر ایک ایس ایچ او بھی فلاؤٹ کر سکتا ہے، اور یہ چھوٹے موٹے جج نہیں ہے سول کورٹ ہائی کورٹ کے، سول کورٹ یا سیشن کورٹ کے، یہ ہائی کورٹ کے ججز ہیں، سٹنگ ججز ہیں، جس کو ہم سپیریئر جوڈیشری کہتے ہیں، اور اس میں بھی چیف جسٹس اور لارجر بینچ ہے، اس کو اس طرح فلاؤٹ کر رہے ہیں۔ مذاق بنا لیا آپ نے عدالتوں کا۔ میں ابھی باہر گیا، آپ کا عدم اعتماد نظر آ رہا ہے، جو جہاں تک ہم دیکھتے ہیں کہ امپلیمنٹیشن کا معاملہ آتا ہے فیصلوں کے اوپر، تو وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو یقین نہیں ہے جوڈیشری کے اوپر اور ان ججز کے اوپر۔ دیکھیں یقین کی بات نہیں ہے، دیکھیں آپ کے سامنے ہے، یہ پچھلے 8 مہینے سے آرڈرز ہائر کورٹ کے فورم کے اس طرح بروٹلی وائلیٹ کر رہا ہے سپرڈنٹ یا وہاں پہ بیٹھا کھڑا ایک ایس ایچ او، لیکن اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے۔ کورٹ کو اپنی عزت اور تقریم خود کرانی ہے، میں نے نہیں کرانی۔ لیکن اس کا کوئی وے فارورڈ بھی تو ہوگا نا، کوئی عدالتی میکنزم بھی تو بنانا ہوگا نا نیازی صاحب، عدالتوں کو اور اپنے احکامات کے نفاذ کو یقینی بنانے کے لیے مانیٹرنگ کرنی ہوگی، تو کیا اس کا وے فارورڈ بھی تو ہوگا؟ سمپل سی بات ہے، آئین کا آرٹیکل 204 ہے، ٹھیک ہے، وہ کانسٹیٹیوشنل پاورز دیتا ہے ہائر جوڈیشری کو انکلوڈنگ اسلام آباد ہائی کورٹ، کہ وہ اگر ان کا کوئی آرڈر امپلیمنٹ نہیں کرتا یا ان کو کوئی سکینڈلائز کرتا ہے تو وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگز کسی بھی شخص کے خلاف کر سکتے ہیں، انکلوڈنگ دا پرائم منسٹر آف دا کنٹری۔ اور اس ملک میں پرائم منسٹر کو گھر بھیجا جا چکا ہے کنٹیمپٹ پٹیشن پہ، یوسف رضا گیلانی صاحب کو، آپ کو یاد ہوگا۔ تو یہ سپرڈنٹ اور یہ ایس ایچ او کی کیا جرت ہے کہ وہ اس آرڈر کو امپلیمنٹ نہ کرے؟ عدالتوں کی لینئنٹ ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے اتنی زیادہ آؤٹریجیس ریسٹرینٹ شو کرا رہے ہیں۔ کیوں کرا رہے ہیں آپ اتنا؟ ان کو کیوں موقع دے رہے ہیں 8 مہینے سے آپ کے آرڈرز کو وائلیٹ کریں؟ میں ابھی بتا رہا تھا، میں باہر جا رہا تھا۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عدالت کو یہ لکھنا چاہیے تھا کہ اگر عمل درآمد نہیں ہوتا تو کنٹیمپٹ لگے گی؟ بالکل نہیں، دیکھیں یہ نہیں، اس کو کنٹیمپٹ کا ادھر ہی نوٹس پچھلی وائلیشن پہ ساتھ ایشو کرنا چاہیے تھا اور اس پہ چارج فریم کرنا چاہیے تھا۔ دیکھتے اگر آج یہ آرڈر امپلیمنٹ کیسے نہ ہوتا۔ ایک چیف منسٹر صوبے کا باہر دھرنا دے کے بیٹھا ہوا ہے، کیا ہم تصویریں بھیج رہے ہیں پوری دنیا کو، کیا دکھا رہے ہیں کہ ایک چیف منسٹر ہائی کورٹ کا آرڈر لے کے بیٹھا ہے کہ میں نے اپنے لیڈر سے ملنا ہے، لیکن آپ وہاں ملنے نہیں دے رہے کہ ہم کسی آرڈر کو نہیں مانتے کورٹ کے۔ لیکن اب سہیل آفریدی صاحب کیا کریں گے؟ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، جیل میں ملاقات نہیں ہو سکی ہے، وہ پھر وہاں پر گئے ہیں، دھرنا بھی دے دیا ہے، تو اب ان کا مسئلہ کون سنے گا؟ کیسے حل ہوگا اگر حکومت کے ساتھ ان کا رابطہ ہی نہیں ہے، وفاقی حکومت کے ساتھ؟ تو دیکھیں وفاقی حکومت کے ساتھ جس دن اوتھ لیا ہے اسی دن رابطہ ہوا تھا، جی جس دن اوتھ لیا تھا اسی دن رابطہ ہوا تھا، اور یہی کہا گیا تھا پرائم منسٹر صاحب کو کہ آپ جو ہے میری ملاقات کرائیں میرے لیڈر سے، عمران خان صاحب سے۔ لیکن پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا کہ شاید انہوں نے بھی آگے سے اجازت لینی ہے۔ اتنا ویک پرائم منسٹر، جس کو خان صاحب بالکل صحیح کہتے ہیں کہ وہ لیکن اس بات کی تو تردید کر رہی ہے حکومت۔ دیکھیں وہ تو تردید تو اس چیز کی بھی کرتے ہیں کہ ہم الیکشن ہارے نہیں ہیں، ہم جیت کے آئے ہیں۔ وہ تو سب کو پتہ ہے الیکشن کس طرح جیتے ہیں۔ جب آپ کسی کے مینڈیٹ چوری کر کے کسی کے مرہون منت آ کے اس طرح انسٹال ہوتے ہیں، ایک رجیم کو انسٹال کیا جاتا ہے، تو ان کی وقت یہی ہوتی ہے جو شہباز شریف صاحب کی بات ہے، وہ ہمیں ملوا ہی نہیں سکتے کیونکہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے وہ جیل۔ وہاں پہ ایک افسر تعینات ہے ایک محکمے کا، جو سپرڈنٹ خود وہاں پہ قیدی بن کے بیٹھا ہے۔ جب تک اسلام آباد ہائی کورٹ اکاؤنٹیبل نہیں کرے گی تو یہ کچھ نہیں ہونا۔ پھر ساتھ آج کورٹ نے آرڈر کر دیا، آپ نے خود ذکر کیا کہ جی پولیٹیکل ڈسکشنز نہیں ہوں گی۔ پولیٹیکل کیسز ہیں، 200 کیسز ہیں، پولیٹیکل ایک سیاسی جماعت کے لیڈر ہیں اور ان کی سیاسی ملاقاتیں ہونی ہیں، پولیٹیکل ڈسکشن نہیں ہوگی، تو یہ سب آپس میں کیسے میل کھائے گا؟ دیکھیں میں وہی بات کر رہا ہوں، پولیٹیکل لیڈر
پولیٹیکل کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں 200 پولیٹیکل کیسز ہیں. یہ جو لائن لکھی گئی ہے آپ اس کو چیلنج کریں گے؟ جی میں بالکل ابھی وہیں آ رہا ہوں. ساری کچھ پولیٹیکل ہے. اس عمران خان سے بھی ریلیٹڈ ہر چیز جو ہے وہ پولیٹیکل ہے. لیکن پولیٹیکل ڈسکشنز عمران خان نہیں کر سکتا. لیکن اس ملک میں ان لوگوں کو پولیٹیکل ڈسکشنز الاؤڈ ہیں جن کے اوتھ میں لکھا ہوا ہے کہ وہ پولیٹیکل ڈسکشن نہیں کر سکتے. وہ آپ اس پہ خاموش ہیں. ذرا کریں نا نوٹس کسی کو. جن کو منع ہے وہ سیاست نہیں کریں گے لیکن وہ پھر بھی سیاست کرتے ہیں. ہمت پیدا کریں. یہ جج عمران خان کو تو منع کر رہے ہیں آپ, لیکن وہاں نوٹس نہیں کریں گے جن کو منع ہے. عمران خان کو الاؤڈ ہے لیکن وہ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ایک سیاسی قیدی ہے, لیکن اس کو سیاسی بات کرنا جو ہے وہ منع ہے. ٹھیک ہے نیازی صاحب, لیکن طارق فضل چودھری صاحب نے تو پیشکش کی ہے کہ بنی گالہ شفٹ کر دیتے ہیں, تو اگر وہ شفٹ ہو جاتے ہیں تو یہ ملاقاتوں کے لیے درخواستوں کا, احکامات کا, عدالتوں کا سلسلہ ہی ختم ہو جائے گا. تو اس پر کیوں نہیں سوچ رہے آپ لوگ؟ دیکھیں, جب پرائم منسٹر جو ہے ان کے کیبنٹ کا ہیڈ جو ہے اس کی کوئی وقت نہیں ہے, وہ کوئی بات نہیں کر سکتا, تو ایک بیچارہ منسٹر جو کیبنٹ کا ممبر ہے اور وہ فارم 47 کا ایم این اے ہے, اسلام آباد سے ہارا ہوا الیکشن. جب طارق جہانگیری صاحب نے بولے طارق فضل چودھری کو کہ فارم 45 جمع کراؤ, تو آپ نے دیکھا کیا تماشا لگا, نہیں آیا عدالت میں. تو ان کے بعد طارق فضل, تو آپ نے دیکھا طارق جہانگیری صاحب کو کس طرح ہنٹ کر رہی ہے ریاست. اس کے بعد اسٹیٹ مشینری استعمال کر کے ان کو کس طرح ہنٹ کیا جا رہا ہے, پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے, وہ تو ہم نے دیکھ لیا. خیر, یہ لوگوں کی ہم باتوں کو کیا سیریس لیں. پلس یہ خواہش نہیں ہے عمران خان کی مجھے آپ بنی گالہ بھیج دیں یا مجھے امریکہ بھیج دیں یا مجھے برطانیہ ایون فیلڈ بھیج دیں یا سعودی عرب بھیج دیں سرور پیلس میں. وہ لیڈر ہے, اسٹیٹس مین ہے, اس کی یہ خواہشات نہیں ہیں. اس کی یہ خواہش ہے میرا مینڈیٹ واپس کریں, میرے خلاف جو سیاسی کیسز بنائے ہیں ان کو ختم کریں, مجھے میری عدالتوں کو آپ عدالتوں کو انڈیپینڈنٹ کریں تاکہ مجھے انصاف ملے. ٹھیک ہے, انصاف کی توقع جو ہے وہ رکھتے ہیں, اور ایک ایسے وقت میں جس وقت جو ہے وہ اب عدالتی فیصلہ بھی سامنے آیا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا ابو ذر سلمان صاحب. اور اب پروگرام میں بات ہوگی پاکستان اور افغان طالبان رجیم کے درمیان دوحہ میں سیز فائر معاہدہ ہونے کے بعد مذاکرات کے اگلے راؤنڈ کی تیاری کی, جو کہ اب سے 2 روز بعد ترکی میں شروع ہونے جا رہے ہیں. پاکستان کی جانب سے سیز فائر معاہدے اور مذاکرات کے پہلے راؤنڈ پر کاشیس آپٹمزم کا سگنل دیا جا رہا ہے, اور ساتھ ہی اب یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ مستقبل میں سرحد پار دہشت گردی کا واقعہ ہونے کی صورت میں بننے والے مشترکہ میکانزم پر عمل درآمد کیسے ہوگا, اور 2 ثالث ممالک کی گارنٹیز کتنی مؤثر ہوں گی. مذاکرات کا اگلا راؤنڈ اب کتنا فیصلہ کن جا رہا ہے, اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے افغانستان میں سابق سفیر منصور احمد خان صاحب, اور ہمارے ساتھ دوسرے مہمان ہیں ایشیا ون نیوز کے بیورو چیف انس ملک صاحب. السلام علیکم منصور صاحب. السلام علیکم انس. وعلیکم السلام. منصور صاحب, آپ کی اجازت سے گفتگو کا آغاز میں انس سے کر پاؤں تو انس, آپ چونکہ ترکی میں ہونے والے مذاکرات کی کوریج کے لیے بھی جا رہے ہیں, تو کیا ہونے جا رہا ہے, توقعات کیا ہیں, خدشات کیا ہیں وہاں پر؟ دیکھیں, اس ٹائم پر جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, جو ریلیونٹ کوارٹرز ہیں ڈپلومیٹک اینڈ سیکیورٹی سائٹ کے, وہاں پر بھی بہت زیادہ اسکیپٹسزم لے کے چلا جا رہا ہے ان ٹاکس کو لے کے. پرائمریلی بیکاز افغانستان کی جانب سے یا طالبان رجیم کی جانب سے جو کہ ان کی طرف سے پرومسز کیے گئے ہیں وہ اب تک نظر نہیں آ رہا کہ وہ ود ہولڈ کیے جائیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ تحریک طالبان, یا جس کو فتنۃ الخوارج کا نام دیا جاتا ہے, ان کے اٹیکس اسکیل ڈاؤن ہو گئے ہیں لیکن اٹیکس رکے نہیں ہیں. کہ بارڈر پر بھی اٹیکس جاری ہیں, صرف جو ملک کے اندر انٹرنلی ان کے اٹیکس جو ہیں وہ اس وقت جاری ہیں. ان کی جانب سے جو پبلیکیشنز ہیں اس میں ان کی کامنٹری رکی نہیں ہیں. تو ایک تو اس کا یہ چیز ہے. دوسرا حصہ یہ ہے کہ کیا استنبول میں بڑا سوال یہ کہ کیا کوئی ایگریمنٹ ہونے جا رہا ہے جس طرح کی امپریشن پہلے دی جا رہی تھی. مجھے پرسنلی نہیں لگتا کہ اب تک جو حالات ہیں وہ اس طرح کے انڈیکیٹ کر رہے ہوں کہ کوئی ایگریمنٹ ہونے جا رہا ہے. لیکن پرسوں جو استنبول میں ہونے والی ٹاکس ہیں بڑی امپورٹنٹ ہوں گی, کیونکہ اس میں نہ صرف جوائنٹ بارڈر میکانزم کے اوپر بات چیت کی جائے گی, بلکہ ایک فریم ورک جو ہے اس کے اوپر بھی جو جسے کہتے ہیں کنسلٹیٹیو فریم ورک, اس کے اوپر بھی بات چیت کی جائے گی. انس, پاکستان سے کون کون ریپرزینٹ کرنے کے لیے جا رہا ہے وہاں پہ؟ دیکھیں, اس وقت جب تک میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس وقت مشاورت جاری ہے. پاکستان کے وزیر دفاع بھی ہو سکتے ہیں, یا جو پاکستان کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان ایمبیسڈر صادق, وہ بھی ہو سکتے ہیں. اس وقت جب تک میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس معاملے کے اوپر مشاورت جاری ہے, کیونکہ یہ کنسلٹیٹیو, یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے, تو یہ کل تک ہی اس بارے میں حتمی طور پر بتایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے منصور صاحب, انس تو کچھ بہت زیادہ ہوپ فل دکھائی نہیں دے رہا. وہ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں ایگریمنٹ ہوگا نہیں ہوگا, پھر جو افغانستان کے ساتھ ہمارے ماضی میں معاملات رہے ہیں پتہ نہیں عمل درآمد ہوگا نہیں ہوگا.
تو اس وقت جو ہم ایک کاشیس آپٹمزم کی بات پاکستان کے اندر بھی ہو رہی ہے اور دنیا میں بھی ہو رہی ہے، آپ کو ایسا لگ رہا ہے یا پھر آپ کے نزدیک اگلا راؤنڈ جو ہے وہ زیادہ نتیجہ خیز ثابت ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، جو گزشتہ جو ایسکیلیشن ہوئی پاکستان اور افغانستان کے درمیان، یہ انپریسیڈنٹڈ تھی. اس لیول تک ایسکیلیشن کبھی نہیں ہوئی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ٹیررزم میں بتدریج اضافہ ہی ہوتا گیا 2022 سے 2025 تک. اور اب اس سال اور یہ پچھلے اس ایک ماہ میں معاملات کچھ اس نہج پر پہنچ گئے کہ ملٹری ایسکیلیشن تک نوبت گئی. اب قطر میں قطر اور ٹرکی کی طرف سے چونکہ یہ آفر کی گئی تھی اور دونوں ممالک نے اس آفر کو ایکسیپٹ کیا. قطر میں پہلے راؤنڈ آف ٹاکس میں دونوں سائڈز نے ایک سیز فائر کے اوپر ایگری کر لیا، سیز فائر کو امپلیمنٹ کرنے پہ بھی ایگری کر لیا، اور وہ سیز فائر امپلیمنٹ بھی ابھی تک ہو رہا ہے، کچھ اکا دکا جو خلاف ورزیوں کے باوجود. اب جو اصل مرحلہ ہے وہ دوسرا مرحلہ ہے، جس میں یہ جوائنٹ مانیٹرنگ میکینزم ایوالو کیا جائے گا. اور بائیلیٹرل لیول پہ بھی پاکستان اور افغانستان جب گزشتہ 3-4 سالوں میں افغان طالبان کی حکومت کے آنے کے بعد انگیج رہے، تو ایک جوائنٹ بارڈر کمیٹی بنائی گئی تھی، اور وہ بھی کافی اس معاملات میں انگیج رہی. لیکن جو اختلاف رائے دونوں سائڈ سے آتا ہے کہ کون کون سی جگہ پر کون کون سے کیمپ موجود ہیں، کس طرح ان کا خاتمہ ہونا چاہیے یا ان کا کیا حل ہونا چاہیے، مختلف قسم کی پروپوزلز رہتی ہیں. اب اس پہ چونکہ ترکی اور قطر بطور ایک آپ کے ثالث کے طور پر یا ایک گارنٹرز کے طور پر موجود ہوں گے، تو اس سے تھوڑا سا فرق پڑے گا کہ ایک اچھے ماحول میں بات چیت ہوگی. لیکن بات چیت میرا خیال ہے جو مانیٹرنگ میکینزم بنے گا وہ ٹیکنیکلی اس میں کافی ایشوز آئیں گے، اور اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہ ایک راؤنڈ سے ایکسٹینڈ ہو جائے گی، یہ 1 یا 2 یا 3 راؤنڈز پہ چلی جائے بات چیت. اور فائنلی جو میرا اپنا سمجھ کے مطابق، میری اپنی اسیسمنٹ کے مطابق، فائنلی یہ بائیلیٹرل جو لیول پہ آ کے جب ڈیل ہوگا، جوائنٹ بارڈر کمیٹی کے اندر جب ڈسکشنز ہوں گی، تو وہاں پہ پتہ چلے گا کہ کس قسم کی امپلیمنٹیشن جاری ہے. اس میں افغانستان کی طرف سے جو کراس بارڈر آتے ہیں گروپس وہ بھی ہیں شامل، اور پھر دوسرا پاکستان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے سلیپر سیلز یا بہت سے فائٹرز جو یہاں پہ موجود ہیں، ان کے خلاف ایک ایکشن تو پاکستان نے خود لینا ہے. تو یہ ذرا کمپلیکس قسم کا ایشو ہے. آئندہ ہفتوں میں اس یہ جو کمپلیکسٹی ہے اس کے حوالے سے بات کروں گی، لیکن آپ نے بڑی اچھی ایک نشاندہی کی ہے جوائنٹ مانیٹرنگ میکانزم کی اور اس کے چیلنجز کی. تو میں انس آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ جو میکانزم اور اس کے چیلنجز ہیں وہ کیا ہوں گے، اور کیا ہم افغانستان کے اوپر یقین کر سکتے ہیں کہ وہ جو ایک ثالثی کی 2 ہمارے دوست ممالک کوشش کر رہے ہیں اس کا بھی کچھ جو ہے وہ خیال کریں گے، لحاظ کریں گے، کیونکہ پہلے تو ایسا کچھ نہیں ہوتا. میرے خیال سے جو جوائنٹ ورکنگ میکانزم ہے یہ بھی ایک ایوالونگ سچویشن ہے. اس کے شاید کانٹورز وہ پاکستان ایکشن پلان فار پیس اینڈ سالیڈارٹی پیپس، اس کو منصور صاحب نے بھی کافی زیادہ امپلیمنٹ کروایا اپنے ٹینیور میں. شاید اس سے کچھ ریزمبلنس اس کی ہو سکتی ہے، شاید ٹو ارلی ٹو سے کہ اس پرٹیکولر بارڈر فریم ورک ایگریمنٹ کی لینگویج کیا ہوگی. یہ سب اب سے چند گھنٹوں بعد جب پرسوں جب بیٹھیں گے استنبول کے اندر تو ہمیں یہ بات پتہ چلے گی. پہلی بات یہ. دوسرا یہ کہ 2 ممالک تو پرائما فیسی ہیں، اس میں تیسرا بڑا پلیئر بھی ہے جو کہ سعودی عرب ہے. لیکن سعودی عرب اس معاملے کے اندر تھوڑا سا کوشش اس لیے ہے، اور منصور صاحب از ہیئر ہی کین شیڈ مور لائٹ، کہ جو 1993 کا مکہ اکارڈ تھا اس کی وائلیشن تھی، اس کو بھی ان کے ذہن میں وہ چیز ہے. تو پاکستان کے لیے سب سے زیادہ جو میری انڈرسٹینڈنگ میں ہے کہ پاکستان کے لیے ایک ڈپلومیٹک ون کی جب ہم بات کرتے ہیں، وہ ون یہ نہیں ہے کہ افغان طالبان نے اپنی غلطی مانی اور کہا کہ جی اب ہم نہیں کریں گے. وہ تو سال کہتے آئے ہیں، دوحہ ایگریمنٹ میں بھی کہا، بائیلیٹرلی بھی اتنی ساری میٹنگز ہوئیں. پاکستان کے لیے ون یہ ہے کہ جب آج سے 6-8 مہینے بعد خدا نہ خواستہ اگر یہ سیز فائر ہولڈ نہیں کرتا، اور اللہ نہ کرے اگر کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے، اور پھر پاکستان ول بی کمپیلڈ ٹو ایکٹ، تو پھر افغانستان کے پاس جو اس کے سپورٹنگ پلرز ہیں، جس کے پاس جیسے ابھی ترکیہ اور قطر ہے، گھر کو پیچھے مڑ کے جب وہ دیکھیں گے تو میرے خیال سے وہ ان کے ساتھ نہیں ہوں گے. اچھا، تو یہ بڑی دلچسپ صورتحال جو ہے وہ انس بتا رہے ہیں. منصور صاحب، اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم جب ٹی ٹی پی کی بات کرتے ہیں، پھر ایک طرف جو ہے وہ ٹی ٹی اے کی بات بھی ہوتی ہے. ہم پاکستان کے اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں. ہمارے وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ ہم ٹی ٹی پی کو نہیں مانتے، ٹی ٹی اے کے ساتھ مذاکرات کریں گے. اور پھر جو ہے وہ ہم آگے دیکھتے ہیں کہ اب یہ صورتحال آگے بڑھتی جا رہی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ افغان رجیم جو ہے وہ اب ٹی ٹی پی کے خلاف کوئی کارروائی کرے گی، کر پائے گی؟ کہ ٹی ٹی پی کے اوپر، افغان رجیم کے اوپر میرے خیال میں اس وقت میکسیمم پریشر ہے، کیونکہ پہلے زیادہ تر پریشر پاکستان سے پڑتا تھا. پاکستان ان سے ڈیمانڈز کر رہا تھا بائیلیٹرل لیول پہ،
اور وہ پاکستان کی ڈیمانڈز کو نظر انداز بھی کرتے تھے. پاکستان میں TTP کی کارروائیاں بھی چل رہی تھی, کراس بارڈر ٹیررزم بھی ہو رہا تھا, وہاں گروپس بھی موجود تھے. اور ان سے 2022 میں جب مذاکرات ہمارے سیکیورٹی آفیشلز کے ہوئے تھے تو میں وہیں پہ تھا, تو یہ ان کے لیڈرز وہاں موجود تھے, اس پہ تو کوئی ڈینائل نہیں کی جا سکتی. تو یہ اس وقت تک اب تک یہ ایک بائیلیٹرل ایشو کے طور پر پاکستان اور افغانستان اس سے ڈیل کر رہے تھے. لیکن اب یہ جو پاکستان اور افغانستان کی ایسکیلیشن ہوئی ہے, اور اس کے بعد چونکہ افغانستان کے ساتھ اب بہت سے ممالک کے سفارت خانے موجود ہیں, سفارتی تعلقات ہیں. 2021 میں تو صرف 4 5 6 ایمبیسیز وہاں رہ گئی تھیں, اب وہاں پہ 15 16 18 کے قریب ایمبیسیز ہیں اور ان کا نمبر بڑھ رہا ہے. تو افغان طالبان کے اوپر ایک پریشر ہے کہ TTP یا اس قسم کے ٹیررزم کو دنیا سپورٹ نہیں کرتی, تو انہیں کچھ نہ کچھ تو اب شو کرنا پڑے گا. اگر پاکستان کو نہیں تو کم از کم اپنے جو دیگر ممالک جو اس میں انوالوڈ ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ کچھ معاملات طے پائیں گے. اب ان کی کتنی ڈیوریبلٹی ہو سکتی ہے, یہ کہ وہ ڈیوریبلٹی کا ایک بہت بڑا سوال ہے. منصور صاحب, آخر میں مجھے مختصراً یہ بتائیے گا کہ اب جب یہ سارا سیناریو ہوا ہے تو افغانستان کی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کے ساتھ قربتیں بڑھتی ہوئی نظر آئی ہیں ہمیں اس ساری سین میں. آپ نے ابھی بات کی کہ جو سفارت خانے ہیں وہ کھلنا شروع ہو گئے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ امریکہ کا کیا رول دیکھ رہے ہیں سارے سچویشن میں؟ دیکھیں, امریکہ کا ایک تو یہ کہ وہاں پہ جو افغان طالبان کی ریجنل انگیجمنٹ بڑھی ہے, تو بہت سے نیبرز کے علاوہ بہت سے ریجنل کنٹریز آ گئے ہیں. تمام عرب کنٹریز نے تقریباً ان سے تعلقات بنا لیے ہیں. ابھی ماسکو فارمیٹ بھی انہوں نے اٹینڈ کیا, رشیا نے انہیں فارملی ریکگنائز کر لیا ہے, اور انہوں نے بھی انڈیا کا بھی دورہ کیا. اب پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے بگرام کی ڈیمانڈ کی گئی. بگرام کی ڈیمانڈ سے مطلب یہ ہے کہ امریکہ بھی افغانستان میں ایک انٹرسٹ رکھتا ہے, اور اس انٹرسٹ کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ چائنا اور رشیا یہاں پہ امریکہ ان کو اپنے رائیول کے طور پر دیکھتا ہے, گلوبل رائیولری چل رہی ہے, تو امریکہ کی بھی انوالومنٹ کسی نہ کسی طرح موجود رہے گی. بلکہ ابھی آج اور کل میں جو امریکہ کے جو اسپیشل انوائے ہیں, فارورڈ اسپیشل انوائے زالمی خلیلزاد, امبیسڈر زالمی خلیلزاد جو دوحہ پروسیس کے آرکیٹیکٹ بھی تھے, وہ وہاں موجود ہیں. تو یہ ہمیں بہت زیادہ جیو پولیٹیکل رائیولریز وہاں پہ افغان تھیٹر میں نظر آئیں گی. اور میرا خیال ہے لیکن پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان اور افغانستان اس معاملے کے اندر اپنی انڈرسٹینڈنگ بڑھائیں. اور کانفیڈنس بلڈنگ کے طور پر میں دیکھ رہا تھا کہ بہت دونوں سائڈوں سے ٹریڈرز کے ہزار 2,000 ٹرکس پھنسے ہوئے ہیں. میرا خیال ہے کانفیڈنس بلڈنگ میجر کے طور پہ ان ٹریڈرز کو نارمل ٹریڈ کی اور موومنٹ کی اجازت تو دینی چاہیے, تاکہ ذرا تھوڑا سا ٹیمپریچر بائیلیٹرل لیول پہ نیچے کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ منصور صاحب آپ کا, اور انس آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائے. دونوں جو ہمارے تجزیہ کار ہیں ان کا یہی کہنا ہے, بہت ہی کینڈڈ ویو ہے ان کا اس حوالے سے, کہ پاک افغان مذاکرات جو ہیں وہ کہاں تک جائیں گے, اور اگلا جو استنبول والا اس کا فیز ہے اس کا مستقبل کیا ہونے جا رہا ہے. اور اب پروگرام کے آخر میں ذکر ہوگا آزاد جموں کشمیر میں تبدیل ہوتی سیاسی صورتحال کا, کہ جس میں اب وہاں قبل از وقت انتخابات کی صدا بلند ہو رہی ہے, اور نون لیگ نے حکومتی اتحاد چھوڑ کر اپوزیشن بینچز پر بیٹھنے کا فیصلہ کر لیا ہے. نون لیگ کے اس اچانک فیصلے پر پیپلز پارٹی بھی حیران ہے, اور قمر زمان قاہرہ ہمارے گزشتہ روز کے پروگرام میں یہ شکوہ کر چکے ہیں کہ نون لیگ نے آزاد کشمیر اسمبلی کے اپوزیشن بینچز پر بیٹھنے سے متعلق فیصلے پر پیپلز پارٹی کو اعتماد میں نہیں لیا ہے, اور اب وہاں کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے مزید فیصلے ایک تفصیلی مشاورت کے بعد ہی ہوں گے. آزاد جموں کشمیر میں سیاسی صورتحال اب کیا نئی کروٹ لینے جا رہی, اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے صدر افضل بٹ صاحب. السلام علیکم بٹ صاحب. جی وعلیکم السلام. بٹ صاحب, کشمیر کے تمام معاملات پر آپ کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے, اور گزشتہ روز ہم نے 365 کے اپنے نیوز کے جو ہمارے ناظرین ہیں ان کو یہ خبر بھی دی تھی کہ ایک اہم بیٹھک ہونے جا رہی ہے, بڑی بیٹھک جس کو ہم کہتے ہیں, اور جس کی صدارت جو ہے وہ صدر آصف علی زرداری نے کرنی ہے, جس میں آزاد کشمیر کی جو حکومت سازی ہے اس کا میکنزم طے کیا جائے گا, اہم بڑے فیصلے ہوں گے. آپ کیا کہتے ہیں, کیا کوئی واقعی ہونے جا رہی ہے بیٹھک, اور کب ہوگی؟ دیکھیں, اس حوالے سے ایک بڑی بریکنگ نیوز تو یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے فیصلہ کن اجلاس جو ہے نا وہ جمعے کی شام طلب کر لیا, یعنی آج 23 ہے, 24 کی شام کو 6 بجے طلب کر لیا گیا ہے. چلیں, یہ تو بڑی خبر دے دی ہے ہمیں بٹ صاحب نے کہ کل شام 6 بجے جو ہے یہ بڑی بیٹھک ہونے جا رہی ہے. اس میں کون کون ہوگا؟ اچھا, تو اجلاس کا پہلا سیشن ہوگا زرداری ہاؤس میں شام 6 بجے,
جس کو پریزائڈ کریں گی فریال تالپور صاحبہ، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جس میں پارلیمانی پارٹی اور آزاد کشمیر میں وہ پیپلز پارٹی کے لوگ جنہوں نے بہت کم مارجن سے الیکشن لوز کیا تھا، جی، وہ مدعو ہوں گے، چند سابق اراکین اسمبلی ہوں گے، اچھا، اور وہ بیٹھ کر محترمہ فریال تالپور صاحبہ کو ساری صورتحال سے آگاہ کریں گے کہ چودھری نوال حق صاحب جو سٹنگ پرائم منسٹر ہیں ان کی کیا صورتحال ہے، مسلم لیگ نون کہاں کھڑی ہے، ادھر جائے گی یا ادھر جائے گی، اور جو پی ٹی آئی کا فارورڈ بلاک تھا جس میں ٹوٹل 24 لوگ تھے اچھا، جب چودھری نوال حق صاحب نے حکومت سنبھالی، تو اس فارورڈ بلاک کے کتنے لوگ ہیں جو اب چودھری نوال حق صاحب کو چھوڑ کر پیپل پارٹی کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور اگر پاکستان پیپل پارٹی وزارت عظمیٰ کے الیکشن میں جاتی ہے تو کتنے لوگ جو ہیں جو ان کے امیدوار کو ووٹ کیا کر کچھ لوگ سکتے نون ہیں؟ لیگ کی طرف بھی ٹلٹ رکھتے ہیں اس میں؟ دیکھیں نون لیگ کی طرف ٹلٹ رکھنے والے لوگ اس میں کم ہیں، اچھا، کیونکہ بظاہر اب آزاد کشمیر کے الیکشن میں رہ گئے ہیں 8 مہینے، جس کو آپ 5-6 مہینے کہہ لیں کہ آخری 2 مہینے تو آپ کو پتہ ہے الیکشن کمپین میں ہوتے ہیں، تو اب جتنے لوگ موجودہ اسمبلی میں ہیں ان کا اس حکومت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اچھا، ان کی دلچسپی یہ ہے کہ نیکسٹ الیکشن اپنا ٹکٹ پکا کرنا ہے، انہوں نے کس جماعت سے لڑنا ہے، اور پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو گزشتہ الیکشن پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے جیتے تھے انہوں نے فارورڈ بلاک بنا لیا، وہ اس حکومت کو 2 سال انہوں نے انجوائے کیا، تو انہیں تو پتہ ہے کہ اب انہیں پی ٹی آئی کا ٹکٹ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے، تو اب وہ اپنے اپنے علاقوں کی صورتحال کے مطابق فیصلہ کر رہے ہیں کہ کہاں کون سی جماعت انہیں اکاموڈیٹ کر سکتی ہے۔ ابھی قائرہ صاحب کا ذکر ہم کر رہے تھے تو پی پی کو ایک سرپرائز جو ہے وہ دیا گیا ہے نون لیگ کی طرف سے، یہ کہہ کر جو شاہ غلام قادر صاحب نے بھی کہہ دیا کہ بھئی ہم نہیں بیٹھیں گے ان کے ساتھ اور ہم اپوزیشن بینچز میں بیٹھیں گے، تو کیا نون لیگ کے اپنے اندر بھی کوئی بڑی تفریق موجود ہے جس کی وجہ سے یہ سارا سیناریو سامنے آ رہا ہے، آدھے لوگ کچھ بات کر رہے ہیں، آدھے لوگ کچھ بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فیصلہ صرف نون لیگ نے نہیں کیا نا، جی، پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی فیصلہ کیا کہ ہم اس حکومت سے الگ ہو رہے ہیں، ہم حکومت بنائیں گے، انہوں نے بھی نون لیگ کو اعتماد میں نہیں لیا، اور مسلم لیگ نون نے بھی فیصلہ کیا ہم اس حکومت سے الگ ہو رہے ہیں اور حکومت کا حصہ ہم نہیں بنیں گے، کیونکہ وہ انہوں نے ایک بڑا پرنسپل سٹینڈ لیا ہے ٹھیک ہے، کہ اس وقت پارلیمنٹ میں پاکستان پیپل پارٹی کے ارکان اسمبلی کی تعداد 17 ہے، ٹھیک ہے، مسلم لیگ نون کے اراکین اسمبلی 9 ہیں، وہاں 9 ہیں کہ 8 ہیں؟ 8 تو ان کے تھے، لیکن ایک ابھی کرنل صاحب جو ہیں وہ تھوڑے بعض شیکی ہیں، کرنل صاحب کبھی ادھر بھی جا رہے ہیں کبھی ادھر بھی جا رہے ہیں، اس کے علاوہ اکمل سرگالہ صاحب ہیں جو نون لیگ میں شامل تو ہو چکے ہیں، یہ فارورڈ بلاک کا حصہ تھے، ٹھیک ہے، نارووال سے ان کا تعلق ہے، لیکن وہ ابھی بارگیننگ پوزیشن میں بھی اپنا ایک گروپ بنا رہے ہیں، تو اس لیے اس کو 8 بھی آپ کہہ سکتی ہیں اور 9 بھی کہہ سکتی ہیں۔ یہ وہ سب لوگ تھے جو چودھری نوال الحق صاحب کو سپورٹ کر رہے تھے، اور اب انہوں نے اپنی سپورٹ واپس لے لی ہے، ٹھیک پیپل ہے، پارٹی حکومت بنانے کا فیصلہ کر رہی ہے، مسلم لیگ نون کا یہ خیال ہے کہ ہم اپوزیشن بینچوں پر بیٹھیں گے، اگر پاکستان پیپل پارٹی کو ضرورت ہوئی، انہوں نے ہم سے ووٹ مانگا، ہماری قیادت نے میں ہدایت کی تو ہم ووٹ دے دیں گے، اسی طرح جس طرح وفاقی حکومت کو پاکستان پیپل لیکن ہم پارٹی بیٹھیں گے نے اپوزیشن بینچ میں، ووٹ یہ دیا کچھ تھا، راجہ یعنی فاروق، وہ وزارتیں نہیں لیں گے، حکومت کا حصہ ٹھیک نہیں ہے، راجہ فاروق حیدر فارمولہ کیا ہے، یہ کیا اچانک سے بات؟ ہاں یہ بڑا امپورٹنٹ آپ نے کویسچن کیا ہے کہ گزشتہ ہفتے 2 ہفتے سے صرف یہ تھا کہ چودھری نوال حکومت کی حکومت جائے گی نہیں جائے گی، اس کی جگہ کون سی حکومت بنے گی۔ ٹھیک ہے، آبویسلی نون لیگ نے جب یہ اناؤنسمنٹ کر دی کہ ہم حکومت میں نہیں بیٹھیں گے، ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے، تو 2 دن سے سابق وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر صاحب جو کہ فارمر پریزیڈنٹ بھی ہیں مسلم لیگ نون کے، وہ ایکٹیو ہوئے ہیں، اور جو موجودہ حکومت کے چودھری نوال الحق صاحب کے ساتھ سینئر وزیر ہیں کرنل صاحب، کرنل وقار صاحب، تو وہ ان کے ساتھ ہیں، انہوں نے یہ ایکٹیویٹی شروع کی ہے کہ پیپل پارٹی حکومت کیوں بنائے۔ یہ تو وہ فارمولہ ہے جو سپورٹ کر رہا ہے موجودہ وزیر اعظم انوار الحق کی پوزیشن کو، تو ان کی پوزیشن کیا ہے اس وقت؟ نہیں، ان کو انڈائریکٹ تو سپورٹ کرتا ہے کہ پہلے ایک تاثر تھا ٹھیک ہے، کہ چودھری انوار الحق کو نہیں ہونا چاہیے، اس کی جگہ کوئی بھی آ جائے تو یہ ساری اپوزیشن اکٹھی ہو جائے گی۔ اب جب جو ہی راجہ فاروق حیدر صاحب ایکٹیو ہوئے تو یہ میسج گیا کہ یہ انوار الحق کو چھوڑ کر حکومت سے باہر نکلنے والی جماعتیں
سیم پیج پر نہیں ہیں. تو راجہ فاروق حیدر صاحب نے 24 گھنٹے میں بڑی جو ہے وہ تیزی سے ایکٹیویٹی کی. وہ وفاقی وزیر امور کشمیر انجینئر مین مقام سے ملے, انہیں بتایا کہ بھائی اگر پرائم منسٹر پاکستان میاں شہباز شریف جو ہیں اپروول دے دیں, آپ انہیں اپروول دیں تو بندے میں پورے کر سکتا ہوں. اسی طرح جو آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے سربراہ ہیں سردار عتیق احمد خان, انہوں نے ان سے بھی ملاقات کی اور ان سے کہا کہ آپ اپنا اثر سوخ استعمال کریں, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو کہ ہماری ایک نظریاتی حریف ہے, جو ایک روایتی حریف ہے, اگر اس کو یہ ٹرن مل گئی. قبل از وقت الیکشن دیکھ رہے ہیں, مختصراً بتائیے. نہیں, مجھے قبل از وقت الیکشن نظر نہیں آ رہا, کیونکہ قبل از وقت الیکشن کی تھیوری یہ ہے کہ شاید جب الیکشن ایکٹیویٹی شروع ہو تو عوامی ایکشن کمیٹی سے تو جو ہٹ کر لوگوں کی مسائل پر ہو جائے, لیکن موجودہ حالات میں نہ پاکستان پیپلز پارٹی کو قبل از وقت الیکشن سوٹ کرتا ہے, نہ مسلم لیگ نون کو سوٹ کرتا ہے. مطلب کسی بھی سیاسی جماعت کو اس وقت قبل از وقت انتخابات جو ہیں وہ سوٹ نہیں کرتے. افضل بٹ صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین, افضل بٹ صاحب نے ڈیٹیل جو ہے وہ تجزیہ دیا ہے. ہمارا وقت تھوڑا کم تھا, لیکن اس وقت میں بھی انہوں نے یہ بڑی خبر ہمیں دے دی ہے کہ کل شام 6 بجے جو ہے وہ ایک بڑی بیٹھک ہونے جا رہی ہے زرداری ہاؤس میں, فریال تالپور صاحبہ کی صدارت میں, اور کوئی بڑا فیصلہ جو ہے اس کے اندر متوقع ہے, جس کی توثیق جو ہے وہ صدر مملکت آصف علی زرداری کریں گے. حتمی اعلان آصف علی زرداری صاحب, بلاول بھٹو زرداری صاحب اور فریال تالپور اور تینوں اکٹھے بیٹھ کے کریں گے کل. جی, تو یہی بات ہم کہہ رہے تھے کہ حتمی اعلان جو ہے, اس کی توثیق جو ہے اس فیصلے کی, وہ یقینی طور پر بلاول بھٹو زرداری اور صدر آصف علی زرداری صاحب کریں گے. پروگرام کا وقت ختم ہو ہی چاہتا ہے. اللہ حافظ.